बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं निसार अली खान और आप देख रहे हैं छछ न्यूज नेटवर्क और यूट्यूब चैनल अटक प्लस। आज मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील हजरों के रहनुमा जनाब हाजी मुख्तार खान साहब मौजूद हैं। इनसे जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस हवाले से डिस्कस करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये इस वक्त जिन गंभीर हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शरीक हुए हैं, इनका फैसला दुरुस्त था, क्योंकि आते ही एहतजाज और धरने शुरू हो गए, और अगर पार्टी आइंदा इन्हें कोई कॉल देती है तो ये क्या करेंगे। जी मुख्तार खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपने तो इंट्रो तो सुन ही लिया, क्या कहना चाहेंगे अपने नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार अली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ जाना, और जितने भी व्यूवर्स और हमारे नाजरीन देख रहे हैं उन सबको मैं सलाम पेश करता हूं। और सबसे पहले आज जो इंसिडेंट हुआ कि सिंध हाउस पर जो अटैक हुआ, तो उसकी मैं भरपूर अंदाज में मजम्मत करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये एक गैर आईनी अमल हुआ है, और ऐसे जो अमल है वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और मुल्क को तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अमन और इस्तेहकाम मुल्क में होना चाहिए। मुख्तार खान साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शरीक हुए और आपके शरीक होने के थोड़े अरसे बाद यहाँ पर एहतजाजी सियासत शुरू हो चुकी है, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। आप गो के एक एहतजाजी धरने में शरीक भी हो चुके हैं। अगर आपकी पार्टी आपको आइंदा कोई एहतजाजी कॉल देती है तो आप छत से कितने लोग ले जा सकेंगे इस्लामाबाद तक? देखें, सबसे पहले जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब सिंध हाउस पर हमला हुआ, तो उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपने जितने भी कारकुन थे उनको पुरअमन और यानी गैर एहतजाज यानी एहतजाज ना करने की कॉल दी, और उन्होंने कहा कि आप लोग पुरअमन रहें, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है पाकिस्तान पीटीआई की जो हुकूमत है वो यानी अमन को खराब करना चाहती है, वो तसादुम की तरफ जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी पैदा हो, और वो जो हारा हुआ है यानी अदम एतमाद उनके ऊपर तकरीबन हो चुका है। जिन 24 अरकान जो हुकूमत के अरकान हैं वो बागी हो चुके हैं, और जो 162 का फिगर है अपोजिशन के पास, वो अभी तकरीबन 186 और 200 प्लस लोग बता रहे हैं कि उस तक पहुंच चुका है। तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जितने भी यानी अहकामात आए हैं, उन्होंने हमें कहा है कि मुल्क में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनारकी फैलाना चाहेगी, आप लोगों ने पुरअमन रहना है। तो आपके मीडिया के तवज्जुह से जितने भी हमारे पीपल पार्टी के कारकुन हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो जहां कहीं भी हो वो पुरअमन रहें और किसी किस्म की शरपसंदी का हिस्सा ना बने, क्योंकि हमने एक आईनी तरीके से इस हुकूमत को रुखसत करना है, और इंशाअल्लाह अगली जो हुकूमत आएगी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भरपूर हिस्सा होगा, और हम इंशाअल्लाह हकीकी मानों में अवाम की खिदमत करेंगे। तो हमें जो हमारी कायदीन है उनकी तरफ से अभी तक जो परमिशन मिली है या इंफॉर्मेशन दी गई है वो पुरअमन रहने की ताकीद की गई है। मुख्तार खान साहब, हुकूमत का तकरीबन 1 साल बाकी है जी, तो क्या अच्छा ना होता कि हुकूमत को 1 साल पूरा करने दिया जाता, और वो इसकी अगर बिलफर्ज वो हुकूमत चली जाती है तो इमरान खान साहब मजलूम ना अपने आप को बनाएं कि हमें तो मुद्दत ही पूरी नहीं करने दी गई और हमने इसलिए कुछ नहीं हम कर सके कि हमसे इक़्तिदार छीन लिया गया, सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई थी। तो क्या अच्छा नहीं है कि हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाए? देखें, असल में वक्त पूरा करने का मतलब ये है कि आप मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। हमारा जो हर पाकिस्तानी शहरी का ये उनकी ख्वाहिश है कि ऐसा हो कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान की तरक्की करे, पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो, पाकिस्तान में जो महंगाई है वो कंट्रोल हो, गरीब को सहूलत मिले। तो अगर हम ऐसे एक साल तजर्बे करते रहे तो ये मुल्क कहाँ तक पहुंचेगा? और जो शख्स आज हुकूमत यानी अदम एतमाद होने के बावजूद भी वो एक मीटिंग जो इजलास है कौमी असम्बली की वो नहीं बुला रहा, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो अबूरी हुकूमत होगी उसमें भी मसाइल आएंगे? क्योंकि इन सब अपोजिशन को ये पता है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाएगी तो उन्होंने लाजमी तौर पर शरपसंदी और ऐसे एहतजाज शुरू कर देना है। तो साल बाद जब आपने एक मसाइल को टैकल करना है तो आज ही से क्यों ना किया जाए? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हुकूमत से हटा दिया जाए और एक जबरदस्त कौमी हुकूमत, जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा, जरदारी साहब ने कहा कि मिलकर एक ऐसी कौमी हुकूमत बनाई जाए जो मुल्क व कौम के लिए यानी तरक्की की राह पर मुल्क व कौम को गामजन करे, तो मैं समझता हूं कि इसलिए आज इनको हटाना जरूरी है, ताकि 1 साल 4 सालों में जो नुकसान हो चुका है वो अगले 1 साल में तो कम से कम ना होना। हम अगर ऐसे हर साल तजर्बे करते रहेंगे तो ये मुल्क कहाँ पे पहुंचेगा? जी मुख्तार खान साहब,
عمران خان صاحب تو یقینی طور پر کہیں گے جی کہ مجھے مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، اور اگر وہ اس طرح کا کوئی اپنا موقف قوم کے سامنے رکھتے ہیں اور ہماری پاکستانی قوم تو مظلوم کا ہی ساتھ دیتی ہے، اور دوبارہ اگر پاکستانی قوم انہیں اقتدار میں لے آئی تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے ہی نمائندوں نے عدم اعتماد کیا ہے۔ یہ جو 24 ارکان ہیں یہ نہ پیپلز پارٹی کے ہیں یا نہ نون لیگ کے ہیں نہ کسی اور پارٹی کے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی رکن ہیں اور انہوں نے بغاوت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ اپنے نمائندوں کو اپنے ساتھ نہیں چلا سکتا۔ وہ اگر 180 ارکان ہے، 179 ارکان پہ حکومت بنی ہے، اگر ایک شخص 179 لوگوں کو راضی نہیں رکھ سکتا، ان کو ویژن کلیئر نہیں کر سکتا تو پوری قوم کو کیسے کلیئر کرے گا؟ اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلا فریاد کرے گا، عوام اس کے ہمدردی میں آ جائیں گے، عوام ابھی اس کے کسی جھوٹے دعوے کے یعنی اس میں جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ پچھلے الیکشن کو آپ دیکھیں 2018 میں جب انہوں نے الیکشن کمپین چلائی تو اس نے بہت بلند و بانگ دعوے کیے کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، اس کے علاوہ غریب کو یہ میسر ہوگا، اور اگر انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب یعنی اشیاء خرد و نوش مہنگی ہوتی ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم چور ہے۔ تو وہ تقریباً سب باتیں جو ہی وعدہ کیا اس پہ 180 ڈگری کا انہوں نے یو ٹرن لیا اور بالکل یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنے لگے۔ اور پھر جناب نے ایک اور بیان بھی دے دیا کہ جو سب سے زیادہ یو ٹرنز لیتا ہے تو وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے۔ دیکھیں نام آپ لے رہے ہیں یعنی مدینہ کی ریاست کا، یو ٹرن جو سب سے زیادہ لیتا ہے بڑا لیڈر ہوتا ہے، اور جو نیوٹرل نہیں ہوتا وہ جانور ہوتا ہے۔ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی انہوں نے غلط قسم کی بات کی ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ دیکھیں اکثر لوگ یعنی منصف ہوتے ہیں، ایک جج ہے تو وہ منصف ہوتا ہے، وہ اس نے دونوں کے دلائل سننے ہوتے ہیں، اور وہ نیوٹرل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصف جو ہے وہ جج یا قاضی تو وہ کیا جانور ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ نیوٹرل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کا بھی ساتھ نہیں دیتے، صرف اور صرف آئین اور قانون پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو نیوٹرل کہا جاتا ہے۔ یہ شروع میں یہ نعرہ لگاتا تھا کہ میں نے نیوٹرل امپائر لے کے آیا ہوں، اور کئی بار انہوں نے تعریف بھی کی ہے، یعنی اداروں کے جو سربراہان ہیں آج کے بھی مختلف معنی نکلتے ہیں۔ جی بالکل ایسی بات ہے، لیکن اس کو ابھی اپنی شکل سامنے نظر آ رہی ہے۔ نیوٹرل کو اگر آپ فیصلہ کریں گے کہ دو بندوں کے درمیان انصاف کرنا ہے تو آپ ظالم اور مظلوم کے درمیان نیوٹرل نہیں دے سکتے۔ آپ نے ظالم کے خلاف فیصلہ دینا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ آپ نے ظالم کے خلاف فیصلہ دینا ہے لیکن آپ نے سننا دونوں کو ہے۔ جی بالکل۔ جب وہ انصاف، نیوٹرل کا مطلب یہ کہ آپ انصاف میں بھی نیوٹرل رہیں گے کہ بھئی مثلا انصاف جو کہتا ہے، ابھی اس وقت اگر وہ لوگ اس کا ساتھ دیں تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، اگر ان کا ساتھ نہ دیں، آپ انہی جو ایم این ایز ہیں جو آج حکومت سے ہٹ رہے ہیں، یہی ایم این اے جب پاکستان پیپلز پارٹی کو یا مسلم لیگ نون کو یا کسی اور پارٹی کو چھوڑ کر آ رہے تھے تو یہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ جی وکٹ گر گئی ہے، یہ ضمیر کا سودا ہے، انہوں نے ضمیر کے اوپر فیصلہ کیا ہے، اور آج جب ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو یہ ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ان کو یعنی کبھی کہہ رہے ہیں یہ کرپٹ ہے، کبھی کہتے ہیں انہوں نے اتنے کروڑ لے لیے ہیں۔ ان سب جتنے بھی ارکان اسمبلی ہے انہوں نے ٹی وی پر آ کر حلف اٹھایا، قرآن پہ ہاتھ رکھا کہ بھئی ہم نے 1 روپے بھی نہیں لیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چودھری شجاعت حسین نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عدم اعتماد آیا ہے جس میں یعنی نہ کسی نے پیسے دیے ہیں اور نہ کسی نے پیسے لیے ہیں۔ تو جو آپ کے مثلا سپورٹر ہے، جو آپ کے کیا بولتے ہیں آپ کے ساتھ جو حمایتی جماعتیں ہیں، وہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ آپ کا ساتھ دیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جھگڑے کی طرف نہ جائیں، فساد کی طرف منع کر رہی ہیں، فساد کی طرف نہ جائیں، اور آپ روز بروز یعنی فساد کی طرف جا رہے ہیں، مسائل کی طرف۔ 4 سالوں میں سب لوگوں نے، اتحادیوں نے بھی دیکھ لیا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھ لیا، یعنی اور جتنے بھی ہمارے اور ادارے ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یعنی شاید یہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو اس نے دعوے کیا اس پر عمل کر سکے۔ ابھی پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو چکی ہے تقریباً، یعنی ابھی آپ دیکھیں تو ابھی فی الحال کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف یہ شرپسندی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا مختار خان صاحب،
بالفرض حکومت چلی جاتی ہے، عمران خان صاحب اپنے گھر چلے جاتے ہیں، جی اقتدار میں نہیں رہتے، کل کلا عمران خان صاحب کے خلاف ابھی جو متحد ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب اور آپ کے قائد، آپ کے لیڈر آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، تو کیا کل بھی اسی طرح یہ بھائی بھائی ہوں گے یا ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں ان کا جو اس وقت یعنی اتحاد کرنے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، حکومت کو ہٹانا، اس نالائق کو گھر بھیجنا، نئی حکومت لے کے آنا۔ نئی حکومت پہ بھی وہ کمپرومائز کر رہے ہیں کہ وہ پیپل پارٹی والے ابھی شہباز شریف کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں، اور جو عبوری حکومت یا قومی حکومت 1 سال کے لیے آئے یا 6 مہینے کے لیے آئے، وہ اگلے الیکشن کا یعنی اس کے لیے سیٹ اپ تیار کرے، اور جب اگلا الیکشن ہوگا تو ہر پارٹی نے اپنے منشور کے تحت لڑنا ہے۔ مسلم لیگ نون کا اپنا منشور ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے، اور جو جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، ان کا اپنا منشور ہے۔ تو ہر پارٹی نے اپنے منشور کے یعنی اس میں لڑنا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ یعنی اتحاد، یہ صرف الیکشن کا اتحاد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا یہی ہے کہ اس نالائق حکومت کو، اس نالائق وزیر اعظم کو گھر بھیجنا ہے، اور نئی حکومت کے لیے پالیسیاں بنانی ہیں، الیکشن میں جو ترامیم اگر کچھ کرنی ہے وہ کر کے نئے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، کیونکہ یہ شخص نئے الیکشن نہیں ہونے دینے جا رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو، کبھی بولتا ہے صدارتی نظام ہو، کبھی بولتا ہے کچھ اور نظام ہو، اور نام آپ دیکھیں ریاست مدینہ کا لے رہا ہے۔ ریاست مدینہ میں ایک آدمی جو وعدہ کرتا ہے، تو وعدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یا مثال کے طور پہ جو ہمارے خلفائے راشدین تھے وہ وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ یہ جب وعدہ کرتا ہے تو چند دن بعد جب اس سے پیچھے ہٹتا ہے، بولتا ہے میں نے یو ٹرن لیا، میں بہت بڑا لیڈر بن گیا ہوں۔ یو ٹرن کی آپ نے بات کی، ہم جو کہ سفر میں ہیں تو ہم نے بھی یہاں سے یو ٹرن لینا ہے جی، ہم نے بھی یو ٹرن لینا ہے۔ بالکل آپ یو ٹرن لینا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ بھی یو ٹرن لینے والے ہیں پھر؟ نہیں، یہ تو راستوں میں تو یو ٹرن لیے جاتے ہیں، لیکن آپ اگر لیڈر ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، ایک وعدہ کر لیا ہے، تو آپ اس وعدے سے پیچھے نہ ہٹیں، اصولوں پر کی قربانی نہ دیں، اور 100% آپ جو ہم یو ٹرن لے رہے ہیں جی بالکل یو ٹرن تو ہمیں لینا پڑے گا، اور ہم یو ٹرن لے چکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مختار خان صاحب، ملک کی سیاست پر ہماری گفتگو ہوئی، چھچ کی سیاست کو، اپنے حلقے کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہاں پر بھی کوئی تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ جو اگلا الیکشن ہونے جا رہا ہے یا جو سیاست میں، تو ہم انشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ چھچ میں ایک بہترین کمپٹیشن ہوگی۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو پچھلے کئی عرصے سے خاموش نظر آ رہی تھی، وہ آپ کو بھرپور انداز میں انشاءاللہ مقابلے کی صورت میں نظر آئے گی۔ اس میں باقی پارٹیوں کے ساتھ ہمارا ایک ٹف مقابلہ ہوگا، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنے ووٹرز کو یہ بتا سکیں کہ دیکھیں ہم نے علاقائی طور پر ایک مقابلے کا سما پیدا کرنا ہے، اور جو رہنما عوام کی خدمت اچھے انداز میں کر سکے گا وہی انشاءاللہ الیکشن جیتے گا۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ جتنے ووٹر، اگر پہلے دیکھو جب بھی ووٹر کے پاس آپشن ہو تو یہ قوم کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس کو چناؤ میں یا اس کے الیکشن میں الیکٹ کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے کہ کس کے پاس جایا جائے، کیونکہ جتنی زیادہ کمپٹیشن ہوگی عوام کے لیے فائدہ ہوگا، عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ ہر لیڈر کو، ہر رہنما کو یہ ڈر ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی ہمارا جو کمپیٹیٹو ہے وہ آ کر ہم سے یہ ووٹ نہ چھین لے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کئی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ الیکشن جیتے یا ہارے، لیکن آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ دوسری پارٹی کی جیت اور ہار یعنی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مثلا آپ 15,000 20,000 ووٹ لیتے ہیں، جی تو لازمی بات ہے یا تو آپ 70-80% ایک پارٹی کا ووٹ چھین رہے ہیں، 30% دوسرے کا، جس کا آپ 70% ووٹ خراب کر رہے ہیں تو اس کی جیت پر آپ ڈائریکٹ افیکٹ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ایک اچھا چینج آئے گا چھچ میں۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بالفرض اگر آپ جیت نہیں سکتے تو کم از کم دوسری پارٹی پر اثر انداز ضرور ہوں گے؟ انشاءاللہ جی، ہم اثر انداز ہوں گے، اور ان پارٹیوں میں جو اچھی کارکردگی کوئی کرے گا اسی کو لوگ ووٹ دیں گے اور وہی جیت سکیں گے۔ اچھا، اچھی کارکردگی سے یاد آیا، آپ ماضی میں جب آپ
آپ باقاعدہ طور پر عملی طور پر سیاست میں شامل نہیں ہوئے تھے کسی پارٹی میں، تو آپ ویلفیئر کے کام بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، رمضان آتا تو رمضان پیکج دیتے تھے. تو اب چونکہ رمضان شریف بھی آ رہا ہے، تو ابھی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ویلفیئر کی صورتحال سے تو اپنے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. دیکھیے، ویلفیئر کے حوالے سے الحمدللہ میں نے اپنا کام روکا نہیں ہے. ابھی تک ڈیلی کے لحاظ سے میرا مختلف غریب لوگوں کے ساتھ میں تعاون کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، کسی کو ویل چیئر دلا دی، کسی کو مثال کے طور پہ مالی طور پر نقد مدد کر دی، کسی کو پانی کا بور لگا دیا. یہ کئی ایسے کام میں کر رہا ہوں الحمدللہ، جو میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں، اور آپ کو آف دا ریکارڈ میں ان لوگوں کے نام بھی بتا دوں گا، کیونکہ ایسا میڈیا کے ان کے نام ظاہر کرنا یہ عزت نفس خراب ہوتی ہے ان کی. لیکن الحمدللہ میں وہ کام کر رہا ہوں. دوسرا میرا پروجیکٹ اسپورٹس کے حوالے سے تو الحمدللہ آج بھی ایک ہارڈ بال کا ٹورنامنٹ ہوا ہے، اس کے فائنل میں نے شرکت کی اور میں نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. نٹوپا میں ٹورنامنٹ ہوا ہے، وہاں پہ میں نے ان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. اور آگے ہم انشاءاللہ اسپورٹس میں ایک زبردست قدم اٹھانے جا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہارڈ بال کو زیادہ تر ترجیح دیں گے تاکہ ہمارے کھلاڑی PSL میں شامل ہو. اس کے علاوہ جو میرا مین مشن تھا تعلیم کے حوالے سے، تو تعلیم کے حوالے سے میں اپنے گاؤں میں تقریباً 350 بچوں کا ایک اسکول چلا رہا ہوں فری آف کاسٹ. تو اس میں ایک زبردست ہم اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں. ہمارے بچے باقی اسکول کے بچوں سے تعلیم کے لحاظ سے اچھے ہیں اور ان کو اچھی تعلیم مل رہی ہے. اس کے علاوہ آپ گورنمنٹ کے جتنے اسکولز ہیں اس میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ فنڈ دیتا رہتا ہوں. جس طرح جلالیہ کے اسکول میں ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر، میں نے اپنی طرف سے جتنی استطاعت تھی اس کے مطابق میں نے مدد کی. ابھی جو ڈگری کالج ہے اس کے حوالے سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپ تھوڑی مدد کریں، تو اس میں بھی انشاءاللہ میں مدد کروں گا. اور بھی کئی ایسے اسکول ہیں، اسپتال ہیں جس میں رینوویشن کی ضرورت ہے. آج بھی اسپورٹس کمپلیکس میں مجھے کہا گیا کہ یہاں پہ یہ چیزیں اگر ہمیں مہیا ہوں تو ہمارا اسپورٹ اور بہتر ہو سکتا ہے. تو میں تعلیم، صحت اور باقی جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو آپ نے بات کی رمضان کے پیکج کے حوالے سے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا حلقہ ہے، تو اس میں کوئی بھی انسان اس چیز کو ابھی تو آپ خود بھی حلقے میں موجود ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے 4 لاکھ 4.5 لاکھ آبادی ہے. تو اس حساب سے ہر کسی بھی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سب کو مہیا کرے. ہاں انشاءاللہ جو میرے پاس لسٹ ہے، جو مجھے پتا ہے کہ وہ مستحق ہیں، ان تک انشاءاللہ میں پہنچاتا رہوں گا. اور ہمارا مشن عوام کی خدمت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا، کیونکہ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھی، بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. میں نے کوشش کی کہ اس کو دوبارہ سے ہم زندہ کریں، اس کو ہم پروموٹ کریں اور ایک مقابلے کا سما پیدا کریں تاکہ باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ہم عوام کی خدمت، یہ بھی ایک عوام کی خدمت ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اچھا مختار خان صاحب، ہم آپ کی جب سرگرمیاں دیکھتے ہیں، کبھی آپ اسپورٹس میدان میں ہوتے ہیں، کبھی آپ شمولیتی تقریب میں ہوتے ہیں. آپ سب سے زیادہ اس وقت پورے چھچ میں مصروف سیاستدان نظر آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ آپ کی طرف آپ کی فلاحی کاموں کو دے کر آ رہے ہیں، یا آپ جہاں چھچ میں موجود ہیں اس وقت دبئی میں نہیں ہیں کام کی وجہ سے، ایک وہ فیکٹر ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جتنی بھی عوام ہے انہوں نے ایک عرصے سے ان لیڈران کو ووٹس دے رہے ہیں. جتنا عرصہ انہوں نے ووٹ دیا اس حساب سے ہمارے چھچ میں بالکل کام نہیں ہوا. تو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے علاقے میں ایک نئی شخصیت سامنے آئے اور وہ ہمارے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس علاقے میں کبھی نہیں جیتی. انہوں نے ووٹ کئی بار لیے ہیں. غالب خان غالب نے بہت اچھے ووٹ لیے، ڈاکٹر نعیم اوان نے ووٹ لیے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی لیڈر آئے. جو مین ایشو ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ نئے لوگ سامنے آئیں، نئے چہرے سامنے آئیں. میں بھی تبدیلی آئی ہے، ملک میں تبدیلی آئی، لیکن وہ پوری پارٹی نہیں آئی. یہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ نئے آئیں اور پارٹی آپ کے پیچھے ایک مضبوط پارٹی ہو. ہمیں پارٹی کی طرف سے یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ آپ نے اپنے علاقے میں آپ ہاریں یا جیتیں، اگر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی میں مخلوط بنی یا مکمل طور پر، یا پنجاب میں ہو سکتا ہے مخلوط گورنمنٹ بنے، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ عہدہ ضرور ملے گا. میں 2 دن پہلے سردار اشرحیات خان اور راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہوں، تو ان کو میں نے یہی بات کی ہے کہ اگر حکومت آتی ہے تو ہمارے چھچ کے لیے، تحصیل ادرو کے لیے کیا ملے گا.
انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ ایک خصوصی عہدہ آپ کو دیں گے اور چھچ میں ہم بہترین عمل کام کریں گے تاکہ ووٹ بینک بڑھا. آپ نگرانی آپ کریں گے انشاءاللہ جی بالکل جتنے کام ہوں گے. تو یہ مین جو ایشو ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نئے نمائندوں کو آنا چاہیے اور تاکہ یہ جو پرانے نمائندے ہیں یہ بھی جاگ جائیں اور یہ کام کریں عوام کے. آپ کالج کی سچویشن دیکھ لیں, آپ اسپتال کی سچویشن دیکھ لیں, آپ گلی نالیوں کی سچویشن دیکھ لیں, آپ نکاسیاب کا مسئلہ دیکھ لیں. یعنی چھچ میں ہر چیز پر آپ کو مسائل نظر آئیں گے. پچھلے 70 سال سے ایک ہی پارٹی چھچ پہ حکومت کر رہی ہے, تقریباً ایک ہی پارٹی چھچ پہ حکومت کر رہی ہے, لیکن انہوں نے آج تک کوئی ایسا میگا پروجیکٹ نہیں کیا. یہاں پہ ٹیکنیکل کالج, میرا مشن یہ ہے کہ میں ٹیکنیکل کالج بناؤں نوجوانوں کے لیے. میں یہاں پہ تعلیم کو عام کروں. یہاں سے اٹھا کر حسن عبدال شفٹ کر دیا گیا. دیکھیں یہ المیہ ہے ہمارا نوجوانوں کے لیے. ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, یعنی مختلف یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ غیر ضروری سرگرمیوں میں مصروف ہیں. اور وہ جو سرگرمیاں ہیں جو اس قوم کو یا جو اس علاقے کو ترقی یعنی کرا سکتی ہے, تعلیم یا ٹیکنیکل ایجوکیشن, وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے. اتنا بڑا علاقہ اور اتنا امیر لوگ ہیں یہاں پہ, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ بہت اچھے سرمایہ دار لوگ ہیں. اس کے باوجود بھی یہاں پہ ٹیکنیکل کالج کا نہ ہونا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور ہمارا ڈگری کالج آپ دیکھیں, ڈگری کالج کی حالت دیکھیں, یعنی میں دیواریں جو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا گری ہیں وہ نہیں تعمیر ہو. 1 سال سے دیواریں گری ہوئی ہیں. ہمارے وزیر صاحب, ہمارے MNA صاحب, MPA صاحب, ہمارے جو باقی معاون خصوصی ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. آپ ایسے سینکڑوں سکول ہیں چھچ میں جن کے سٹاف ایک سٹاف ہے. پچھلے دن پیرداد میں ایک سکول تھا, اس میں بولتے ہیں کہ 300 یا 350 بچوں کے لیے ایک ہی ٹیچر تھا. تو یہ کچھ ہم کسی اور ملک میں ہیں یا افریقہ میں ہیں, یہ پاکستان کا ایک امیر ترین علاقہ ہے, یہاں پہ یہ حالت ہے تو باقی علاقوں کا کیا یعنی صورتحال ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھے اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں, یہ جو میرے ساتھ دعا خیر کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان جو نمائندے ہیں ان کو بھی ہوش آئے اور یہ مختار خان ہمارے ساتھ سپورٹ کرے اور ہمارے مسائل حل کرے. مختصر پیغام میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے چھاتیوں سے؟ میں اپنے جتنے بھی چھاچی بھائی ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ اکثر یہ گلہ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی اس نے یہ کر دیا, اس نے کام نہیں کیا. میں اپنی ذاتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ سب لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی اور مجھے کسی قسم کا بھی چھوٹا یا بڑا عہدہ دیا گیا یا اگر حکومت میں کسی طور پر معمولی طور پر بھی وہ شامل ہوئی تو میں انشاءاللہ جتنے آپ کے گلے شکوے ہیں وہ دور کروں گا اور چھچ میں مثالی کام کر کے دکھاؤں گا کہ جتنے بھی آج تک MPA گزرے ہیں, MNA گزرے ہیں, انشاءاللہ ان سب سے زیادہ کام میں کروں گا. یہ آپ لوگوں سے میرا وعدہ ہے. جی مختار خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے چھچ نیوز نیٹ ورک کو ٹائم دیا. گو کہ ہمارے پاس بھی وقت کی کمی تھی, لیکن اس لیے ہم نے سفر میں آپ کے ساتھ انٹرویو کیا اور یقینی طور پر چھچ کے لوگ آپ کے انٹرویو سن چکے ہیں. فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے اور یہاں پر اپنے نیچے کمنٹس میں اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اسی کے ساتھ مجھے اور مختار خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ, تھینک یو.